मिला है, उनको जानने का, उनको समझने का, उनकी बात सुनने का मौका मिला है। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और उनसे बातचीत जब मैंने की तो मुझे बहुत मेरे लिए हौसला अफजा थी। तो इंशाअल्लाह ताला जी ये बड़ा आने वाला वक्त जो है वो ब्राइट है जी। बाई इलेक्शन के लिए या फिर जनरल इलेक्शन के लिए, दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आप इलेक्शन में जाते हैं? पीडीएम आप इकट्ठे होंगे या फिर अलग? देखिए, मैं अभी इलेक्शन, चाहे बाई इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी है। और उसके इन एडिशन टू दैट मेरी कोशिश ये है कि अवाम के अंदर जो हक़ाइक़ हैं उनको लेकर जाऊँ। अवेयरनेस कैंपेन जो है अपनी जमात को मुतहर्रिक करूँ, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करूँ, अपने जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करें। तो ये सब कुछ जो है वो कल्मिनेट करेगा इनटू इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दी है जी। मैम, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, जितने बयान उन्होंने दिए, उनके खिलाफ आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या वो इतने ज़्यादा लाडले बन चुके हैं कि वो आइन भी तोड़ें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल है। और ये सवाल जो है ना सिर्फ आपका नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। देखिए, इसका अब जवाब ज़रा तहम्मुल से सुने। और ये जवाब जो है ना ये मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है जो पूरी कौम के और आप सब के सामने है। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, उसके बावजूद जिस तरह से 200 से ज़ायद पेशियां उन्होंने भुगती, मैं उनके साथ होती थी। ये जो पैनामा केस चल रहा था उसमें हफ्ते में 5 दिन, कभी 6 दिन हम नैब के कोर्ट में पेश होते थे। एक दिन की छुट्टी होती थी, वो संडे था। और किस केस में? उसका नतीजा क्या निकला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। और आज ये बदनाम ज़माना केस है, एक दाग है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हम लोगों पर लगा है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप इकामे पर घर भेज देते हैं। और उसके लिए, इस फ्रॉड के लिए उसको आपने सैकड़ों पेशियां जो है उसने भुगती अपनी बेटी के साथ। हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत ख़त्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। एक दिन में 2 बार हम उसी अदालत में दोबारा गए। तो दूसरी साइड पे जब मैं देखती हूँ, वहाँ इकामा नहीं है, वहाँ पर जो बेटे से तनख्वाह ना लेने का फ्रॉड नहीं है, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं और हीरे जवाहरात लिए हुए हैं। फॉरेन फंडिंग में इस्टेब्लिश्ड है, सफ़े भरे पड़े हैं एविडेंस के कि बाहर से नाजायज़ पैसा आया और उसको छुपाया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, मिस डिक्लेरेशंस दी गई। फिर अब जो केस अदालत में चल रहे हैं उनमें जो आई ओपनिंग एविडेंस है, लेकिन आप ये देखें कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। वो अदालत में आते नहीं हैं, कभी एक बहाना कर देते हैं, कभी दूसरा बहाना कर देते हैं। तो क्या ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को हासिल थी? क्या ये सहूलत मरियम नवाज को हासिल थी? क्या ये सहूलत मुस्लिम लीग नून के बाकी लीडर्स को हासिल थी? तो सवाल तो करना बनता है कि अभी तक एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाज़त दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो ख़त लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मुझे अभी भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता लेगा और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए। वरना ये जो वन साइडेड इंतकाम है ना, फिर इसके अपने रेपरकशंस होते हैं। और मैं एक और बात भी आपको बता दूं, ये जो हमारे पे इंतकाम आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं ना, आप इसको इंतकाम कैसे कह सकते हैं?
رانا صاحب ایک جعلی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جعلی مقدمے میں کتنے مہینے رانا صاحب آپ قید بھگت کے آئے؟ 6 ماہ. اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے، جس قسم کی ان کی قید تھی، یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی. اب میں 5 مہینے 2 دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں، ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں. نواز شریف صاحب 1 سال قید بھگت کے آئے ہیں، اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں، ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کو تو ابھی 2 دن کی قید میں ان پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا، انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ. آپ کی حکومت ہے، میڈیم اس وقت یکجا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ بیٹھے ہیں، تو کیا ایسی کوئی قانون سازی یا کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ماضی سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے، اور پچھلے 4-5 سال میں جو عوام نے دوہرا معیار دیکھا ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے، اور ایک معیار جو تھا وہ لاڈلوں کے لیے تھا. تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے، اور کھوسا صاحب نے جو کیا ہے، میرا خیال ہے، اور جو ناانصافی ہوئی ہے، اس میں جو قوم کے اندر اویئرنیس آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم انصاف کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنیس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی، بالکل آئے گی. اور جب تک جو انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. 16,000 سے زیادہ میڈیا انڈسٹری کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو کیا ان کی بحالی کے لیے بھی آپ کی حکومت کوئی پلان کر رہی ہے؟ جو آپ 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے، میں تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ 50 لاکھ گھر ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ہے. ایک ہی وعدہ آئی تھنک ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر، میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں، اور جس طرح بہت سے پریس کے، میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک تو جو اس وقت کے اکنامک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا. دوسرا آئی تھنک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے، میڈیا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں اس سے سیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا چاہیے. اب نئے آپ ہیں، ادھر سے بلاول صاحب ہیں، اب ایک نیا سمجھے کہ دوسری نسل آ گئی ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی بہتری کر رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا. جی مثال آپ نے دی. اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں. مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا، ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا، اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو، مگر جواب بھی دینا پڑے گا. اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو، ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں، تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے، اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے، اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے، تو کیا اس کو، اور جھوٹ بولا ہے قوم سے جھوٹ بولا ہے،
اپنے اساسوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا، تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں، آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے، آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے ان کو بیچا، اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے، منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس کے بارے میں جھوٹ بولا، وہ اکاؤنٹس چھپائے. تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں، آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے، میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں، ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں، اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں، میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چھوٹا سا سوال تھا. جی. اب آپ کے پاس اقتدار ہے، سوشل میڈیا کا کوئی آپ سبب آپ کر رہے ہیں جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، کوئی حکومت اس کا سبب آپ کر رہی ہے، وہ پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے، کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے. تو جو آپ کے ڈیفیمیشن لاز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. سچ بولا ہے تو جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے، یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے، اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گند نہیں اچھال سکتے.